एपिसोड 47। हवेली का माहौल हनूज वही था। एक तरफ असदुल्ला जूलियट की बरसों की महरूमी दूर करने के लिए उस पर अपनी मोहब्बत के खजाने निछावर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नुसरत जहां और उनकी औलाद शिद्दत से इस बात की ख्वाहिशमंद थी कि किसी तरह जूलियट को यहाँ से चलता कर दें। असदुल्ला की वजह से बरह रास्त तो कोई उसे कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन मौका मिलने पर तंजिया नजरों और मुस्कुराहटों से जरूर उसे नवाजा जाता था। कभी कभार को इस्तेज़ाइया जुमला भी उसकी तरफ उछाल दिया जाता था। जवाब में वो उन सबको नजरअंदाज करने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। उसे मालूम था कि वो अपनी नफरत और दावत में ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ने की अहलियत नहीं रखते। वो बरसों पहले हवेली में आने वाली लावारिस लड़की जोसेफिन नहीं थी, जिसे उन्होंने निहायत आसानी से साजिशों के जाल बुनकर हवेली बदर कर दिया था। वो जूलियट थी, असदुल्ला की जोसेफिन से मोहब्बत की निशानी, और वो उस निशानी को बहुत सेंध सेध कर रख रहे थे। नवाब सलीमुल्लाह की वापसी तक जूलियट की हकीकत और हैसियत के ऐलान को मौकूफ कर देने के बावजूद उन्होंने उस पर अपनी इनायतों को निछावर करना शुरू कर दिया था। वो अपने पुराने कमरे से असदुल्ला के कमरे के बराबर वाले कमरे में मुंतकिल कर दी गई। उसके लिए तो अपना पुराना कमरा ही कम ना था कि वो कभी इतना परतायूर जिंदगी की आदी नहीं रही थी, लेकिन नए कमरे की तो बात ही अलग थी। उस कमरे में आकर वो कितनी ही देर तक सहरज़दा सी खड़ी रह गई। असदुल्ला उसकी कैफियत भांप कर धीरे से मुस्कुराए और फिर बड़ी उदासी से बताया, हमने अपने दिल में सोचा था कि जब जोसेफिन हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी तो हम उसके लिए ऐसा ही कमरा सजाएंगे। अपनों की तंगदिली कहें या किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, हमारा हर ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन हमें लगता है कि हम आपके लिए ये सब करके जोसेफिन की रूह को खुश कर रहे हैं। और वाकई उन्हें ये सब करके ऐसा ही लगता था। उन्होंने माँ की तरफ से विरासत में मिले हुए सारे खानदानी जेवरात जूलियट के हवाले कर दिए थे। मलबूसात का तो कोई हिसाब ही ना था। चंद दिनों में ही उनके हुक्म पर उसके लिए एक से बढ़कर एक कीमती और हसीन लिबास तैयार किया गया था। ये सारे मशरक़ी मलबूसात थे, और आपा बेगम के हुक्म पर मशरक़ी लिबास पहनने से इनकार करने वाली जूलियट अब नहायत ज़ौक़ व शौक़ से उन मलबूसात को ज़ेबतन कर रही थी। ऐसा लगता था उसके अंदर जोसेफिन की रूह हलोल कर गई है, और वो हवेली के दरो दीवार से बिल्कुल वैसी ही मोहब्बत करने लगी है जैसी कभी जोसेफिन को होती थी। वो दौलत और ज़र से मोहब्बत करने वाली औरत नहीं थी, लेकिन उसे अपने महबूब से वाबस्ता हर शय से प्यार था, और यही मोहब्बत उससे उसकी बेटी में मुंतकिल हो गई थी। कभी कभार जूलियट को खुद अपने आप पर हैरत होती थी कि वो इतनी तेजी से कैसे बदल गई। वो तो असदुल्ला और उस हवेली के लिए अपने दिल में बहुत सी कदूरत लेकर आई थी। उसे तो उनसे इंतकाम लेने की चाह थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। वो जो अपने हिसाब से जिंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, अपने बाप को पाकर बहुत खुश थी, और धड़कते दिल से अपने दादा नवाब सलीमुल्लाह की वापसी की राह देख रही थी कि उन्होंने उसे उसकी किस्मत का फैसला सुनाना था। उसके इस इंतजार ने ज्यादा तूल नहीं खींचा और नवाब सलीमुल्लाह हवेली लौट आए, लेकिन इस हाल में कि पूरी हवेली में सफ़े मातम बिछ गई। वो जो बहुत रोब दबदबे और कर्रो-फर वाले शख्स थे, इस हाल में वापस लाए गए कि उनका जिस्म जख्म जख्म था, और वो अपनी मर्जी से अपने जिस्म को जुम्बिश देने से भी कासिर थे। नवाब सलीमुल्लाह के साथ ये सलूक किसने किया था? इस सवाल के जवाब में एक ऐसी दास्तान थी जो करवट बदलती तारीख का एक अहम बाब शुमार की जा सकती थी। नवाब सलीमुल्लाह अपने जिस दोस्त के साथ शिकार पर गए थे, उनका खानदान चाहो हशम और दौलत व मर्तबे में हर तरह से उनके खानदान का हम पल्ला था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के उनके दोस्त दौलत की तरह तहजीब व तमद्दुन और किरदार व अखलाक को अपनी औलाद में पूरी तरह मुंतकिल करने में कामयाब नहीं हो सके थे। औलाद हर एक को प्यारी होती है, लेकिन जब इकलौती हो तो उसके क्या ही कहने। वो भी अपनी इकलौती औलाद नरीना की मोहब्बत में दीवाने थे। सिर्फ वही क्या, दादा दादी और माँ समेत पूरा खानदान इकलौते सपूत के सदक़े वारी जाता था। मोहब्बत की इंतहाई थी कि एक नवाबजादे को शहजादा कमाल का नाम दिया जाता था। खानदान का हर फर्द उसके कदमों में अपनी पलकें बिछाता था, और खिदमत के लिए बेशुमार मुलाजमीन मामूर थे। हर ख्वाहिश मुँह से निकलने से कबल ही पूरी कर दी जाती थी, और अगर वो रात को दिन कहे तो बस न चलता था कि कुदरत के उसूलों और तरीक़ाकार को तब्दील करके सूरज को रात ही में तुलू होने पर मजबूर कर दिया जाए। ऐसे नाजो नम में पले हुए लोग अपने आगे कब किसी को गर्दानते हैं। शहजादा कमाल भी बड़ी शाहाना तबीयत का मालिक था। उसके माथे पर पड़ने वाला एक बल मुलाजमीन की खाल उतरवाने का सबब बन जाता था। किसी की मजाल ना थी कि उन मजालिम के खिलाफ कलमा हक या नारा एहतजाज बुलंद कर सके। बाप दादा से विरसे में मिलने वाली दौलत और मर्तबे के जोर पर शहजादा कमाल कमजोरों पर हुकूमत किए जा रहा था, और वो ये सब सहने पर मजबूर थे। जनान खाने से हटकर हवेली में ज्यादातर हिंदू मुलाजमीन थे, जिन्हें हद से ज्यादा तज़ीक और जिल्लत का निशाना बनाया जाता था। गुर्बत की चक्की में पिसते मुलाजमीन हर जुल्म सितम सहने पर मजबूर थे, लेकिन जुल्म ज्यादती की भी कोई हद होती है।
شہزادہ کمال نے جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہی ملازمین کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی کنواری اور بیاہی عورت جو حسین تھی اس کی زیادتی کا نشانہ بننے سے نہیں بچی۔ غریب آدمی کی مجبوریاں اسے بزدل بنا دیتی ہیں۔ شہزادہ کمال کے ہاتھوں پامال ہونے والی زیادہ تر عورتیں ملنے والی دھمکیوں کے باعث اپنی زبانیں سی لیتی تھی، لیکن کوئی ایسی بھی ہوتی تھی جو اس بوجھ کو دل پر رکھنے کے بجائے کسی کے شانوں پر آنسوؤں کی صورت میں بہا دیتی تھی۔ سہارا دینے والے کے شانے ان آنسوؤں کے بوجھ سے بوجھل ہو جاتے، لیکن بازوؤں میں اتنا دم نہیں ہوتا تھا کہ شہزادہ کمال کا گریبان پکڑ کر اس سے اس ظلم و زیادتی کا حساب لے سکے۔ ایک بار معاملات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ شہزادہ کمال نے ایک ملازم کی 10 دن کی بیاہتا نوخیز و حسین بیوی کو اٹھوا کر اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ خوشنما سپنے پلکوں میں سجائے پیا دیس آنے والی لڑکی جو خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی، اتنے بڑے ظلم کو برداشت نہ کر سکی اور گلے میں پھندر ڈال کر خودکشی کر لی۔ اس کا محبت کرنے والا شوہر صرف 10 دنوں میں اپنی خوشیوں کا چمن اجڑ جانے پر دیوانہ سا ہو گیا۔ اسے کہیں سے بیوی کی خودکشی کی وجہ کی سنگن بھی مل گئی اور اس نے اس کی چتا کو آگ لگاتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ کبھی نہ کبھی اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس واقعے کے بعد اس نے شہزادہ کمال کی ملازمت بھی چھوڑ دی اور کہیں غائب ہو گیا۔ علیحدگی کی تحریک چلی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اختلافات بڑھنا شروع ہوئے تو رگھو نامی وہ ملازم ایک بار پھر حیدرآباد میں نظر آنے لگا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے کسی اور نواب کی ملازمت اختیار کر لی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ انتہا پسند ہندوؤں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس گروہ کو خاص طور پر بلووں اور مسلمانوں سے لوٹ مار کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ انتقام و نفرت کی آگ میں جلتے رگھو نے بھی اس گروہ میں شمولیت اختیار کر کے لڑنے بھڑنے کا ہنر خوب سیکھ لیا تھا اور اس طاق میں تھا کہ کسی طرح شہزادہ کمال سے انتقام لے سکے۔ گروہ کو بھی اختلاف نہیں تھا، بس وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھے جب اپنا داؤ چلا سکیں، اور آخرکار انہیں یہ موقع مل ہی گیا۔ شہزادہ کمال کے والد شکار پر جاتے ہوئے اس کی خواہش پر اسے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ کئی ملازمین بھی موجود تھے جو خدمتگاری کے علاوہ حفاظت کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ محافظین کی یہ نفری بہت زیادہ تربیت یافتہ اور چوکنا نہیں تھی۔ اصل میں صدیوں سے حکمرانی کا مزہ لوٹتے ان نوابین کا پورے حیدرآباد میں ایسا راج تھا کہ عوام ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور ہر طرف ان کا رعب و دبدبہ قائم تھا۔ دولت کو عیاشیوں پر پانی کی طرح بہانے والے ان بیشتر نوابین کو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کا پوری طرح ادراک بھی نہیں تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ کوئی کچھ بھی کرے، وہ تو اپنی جگہ جمے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے۔ پرکھوں سے بغیر محنت کے وراثت میں ملنے والی دولت و جائیداد کو چھوڑ کر کہیں کو جاتا بھی تو کیوں؟ بس چندی سرپھرے تھے جو اس رخ پر سوچ رہے تھے۔ خواص کے مقابلے میں عوام میں البتہ پاکستان قائم ہو جانے کی صورت میں وہاں منتقل ہونے کا رجحان نسبتاً زیادہ تھا۔ شہزادہ کمال کے خاندان کا بھی ریاست چھوڑ کر کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور وہ بالکل پہلے جیسے انداز میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ شکار کا یہ پروگرام بھی ان کی طرز فکر کا واضح ثبوت تھا اور وہ ایک معمول کی طرح اس پروگرام کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ رگھو جو حویلی کے بعض ملازمین سے خفیہ تعلقات رکھے ہوا تھا، ان کی اس روانگی سے واقف ہو گیا اور جوش و خروش سے اپنے گروہ کے سربراہ کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ سربراہ اور گروہ کے دیگر ارکان کو رگھو کے ذاتی انتقام سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے موقع کی تلاش میں وہ خوب رہتے تھے۔ انہوں نے شکار کے لیے جانے والی ٹولی کا تعاقب کیا، لیکن فوری حملہ کرنے کے بجائے ان کے درمیان یہ طے پایا کہ ان لوگوں پر اس وقت حملہ کیا جائے جب وہ شکار اور سیر و تفریح سے فارغ ہو کر تھکے ماندے واپسی کی راہ میں ہوں۔ پروگرام کے طول کھنچ جانے کی وجہ سے انہیں انتظار بھی لمبا کرنا پڑا۔ بہرحال انہوں نے اپنے منصوبے میں کوئی تبدیلیاں نہ کی اور واپسی کے سفر میں ہی ان لوگوں پر حملہ آور ہوئے۔ اتنے دن کی بھاگ دوڑ اور خدمت گزاری سے اکتائے ہوئے ملازمین بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں سفر کر رہے تھے اور ذرا بھی اطراف سے چوکنا نہیں تھے۔ چنانچہ جب حملہ ہوا تو انہیں اپنے ہتھیار سنبھالنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور حملے کی شدت کے سامنے انہیں فوراً پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ حملہ آوروں کا اصل نشانہ یہ ملازمین تھے بھی نہیں، انہوں نے ملازمین سے زیادہ خواص کو نشانہ بنایا۔ نواب سلیم اللہ بھی اس حملے کی زد میں آئے۔ اپنی طرف سے حملہ آوروں نے انہیں ہلاک ہی کر دیا تھا، لیکن ابھی ان کی زندگی کے دن پورے نہیں ہوئے تھے، اس لیے شدید زخمی حالت میں بھی جسم سے سانس کا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ شہزادہ کمال اور اس کے والد البتہ موقع پر ہی ہلاک کر دیے گئے۔ شہزادہ کمال کو تو اتنی بری طرح نشانہ بنایا گیا تھا کہ اس کا کوئی عضو اس کے تن کے ساتھ جڑا نہیں رہ سکا۔ ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھ سب کاٹ کر الگ کر دیے گئے اور یوں ایک عیاش نوابزادہ اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ گیا۔ رگھو نے اس کی لاش کے سینے پر کھڑے ہو کر ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ آج اس نے اپنی پتنی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ساتھ ساتھ دوسری مظلوم عورتوں کا بھی بھرپور انتقام لے لیا ہے، اور شہزادہ کمال کا یہ انجام ان سارے عیش پرستوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی دولت کے زوم میں غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔
حملہ آور جاتے جاتے نوابین و خواص کا قیمتی سامان اور نقدی بھی لوٹ کر لے گئے۔ ملازمین میں سے جو معمولی زخمی تھے اور جو پسپائی اختیار کر کے ادھر ادھر چھپ گئے تھے، چشم حیرت و خوف سے سب دیکھتے رہے۔ ان بپھرے ہوئے سانڈوں کے مقابل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ جب وہ اپنے اندر کی آگ بجھا کر وہاں سے روانہ ہوئے تو ملازمین نے حق نمک یوں ادا کیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا کر واپس لے آئے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پورے حیدرآباد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ایک ہنگامہ سے کھڑا ہو گیا۔ رگھو کا نام سامنے آنے پر اس کی گرفتاری کے لیے بھی بھاگ دوڑ ہوئی، لیکن اب وہ کوئی پہلے والا دبا ہوا اور کچلا ہوا رگھو تھوڑی تھا جو ان کے ہاتھ آ جاتا۔ وہ جن کا اعلی کار بنا ہوا تھا وہ بھی بہت چالاک تھے اور طاقتور بھی۔ انہوں نے ساری بھاگ دوڑ شروع ہونے سے قبل ہی رگھو کو منظر سے غائب کرنے کا انتظام کر لیا، چنانچہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ہاں یہ ضرور ہو کہ بے فکر مسلمانوں میں اس واقعے کے بعد تشویش کی لہر دوڑ گئی اور وہ اس امر پر غور کرنے لگے کہ آیا انہیں اسی زمین سے چمٹے رہنا ہے یا یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ جو یہاں سے نہیں جانا چاہتے تھے ان کے پاس ٹھوس دلائل تھے۔ پہلی دلیل یہی تھی کہ پاکستان بنا تو اس بات کا بہت واضح امکان ہے کہ ریاست حیدرآباد پاکستان کے ساتھ الحاق کر لے گی اور اس صورت میں ہجرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ ہونے والے واقعے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ہندو مسلم فساد نہیں تھا بلکہ ذاتی انتقام کا ایک سلسلہ تھا۔ شہزادہ کمال نے اپنے ملازمین خصوصاً ہندو ملازمین کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی تھی اور اس ظلم کا نتیجہ اس سمیت اس کے ہم رکابوں کو بھی سہنا پڑا۔ نواب سلیم اللہ کے زخمی ہونے کے حوالے سے البتہ بیشتر افراد کو بہت افسوس تھا۔ نوابانہ کروفر اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ ایک شریف و نفس انسان تھے جن کے کردار و اخلاق کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کی باکرداری کو بھی ہر خاص و عام تسلیم کرتا تھا۔ آج کل حویلی پر ان کی عیادت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ایک تو پیرانہ سالی، اس پر مہلک زخم اور چوٹیں۔ نواب صاحب کی حالت بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ بعض اوقات تو ان پر غشی کے دورے پڑنے لگتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اسپتال میں داخل ہونے کے لیے کسی طور تیار نہ تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں معلوم ہے ان کا وقت آخر آ گیا ہے اور وہ اپنی زندگی کی بچی کھچی سانسیں کسی اسپتال میں لینے کے بجائے اپنی عزیز حویلی کی فضاؤں میں لینا چاہتے ہیں۔ ان کی اولاد ان کے اس فیصلے سے متفق نہ ہونے کے باوجود ان کے حکم کی تعمیل کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ اول اس لیے کہ انہوں نے کبھی نواب صاحب کے کسی حکم سے سرتابی کی جرت نہیں کی تھی، اور دوم اس لیے کہ انہیں نواب صاحب کی بات حقیقت پر مبنی محسوس ہو رہی تھی۔ واقعی لگتا تھا کہ اب وہ جانبر نہیں ہو سکیں گے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس ادراک کے باوجود علاج معالجے میں کوئی کمی رکھی جا رہی تھی۔ نواب صاحب اسپتال جانے کے لیے تیار نہیں تھے تو پورا اسپتال ان کے لیے یہیں جمع کر لیا گیا تھا۔ قابل ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، دوائیاں اور وہ جملہ سہولیات جو انہیں اسپتال میں مل سکتی تھی حویلی میں منتقل کر لی گئی تھی۔ اتنی لگن اور توجہ کے باعث نواب صاحب کبھی کبھی سنبھلے ہوئے نظر آنے لگتے تھے اور اہل خانہ کو ان کی جانبری کی امید بن جاتی تھی، لیکن پھر جب غشی کے دورے پڑتے تو لگتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ زنان خانے میں مسلسل آیت کریمہ اور دیگر وظائف کا ورد جاری تھا۔ غربا کو اتنا صدقہ خیرات دیا جا رہا تھا کہ اس سے قبل حویلی کی تاریخ میں شاید ہی کبھی دیا گیا ہو۔ خواتین رو رو کر ان کی زندگی کی بھیک مانگتی تو مرد اپنے آنسو دل میں اتار کر خاموش لبوں سے دعا گو رہتے۔ حویلی پر اتنا سخت وقت اس سے پہلے کبھی نہیں پڑا تھا کہ کسی کو کسی بات کا ہوش ہی نہ رہے۔ عیادت کے لیے آنے والے رشتہ داروں اور عزیزوں کے جمع غفیر کو بھی برسوں پرانے وفادار ملازم ہی سنبھال رہے تھے۔ جولیٹ بھی ان سب حالات کو دیکھ رہی تھی اور دل میں افسردہ بھی تھی۔ اسے تو انتظار تھا کہ نواب صاحب واپس آئیں گے تو وہ ایک دادا سے پوتی بن کر اپنا حق مانگے گی، لیکن اب تو اس موضوع کو چھیڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خود نوابزادہ اسد اللہ کا زیادہ تر وقت مردانے میں ہی گزر رہا تھا۔ جولیٹ سے ان کی آتے جاتے ایک آدھ سرسری سے ملاقات ہی ہو سکی تھی جس میں وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کے سوا کچھ بھی نہ کہہ سکے تھے۔ جولیٹ کو ان کی کیفیت کا اندازہ تھا، اس لیے دل میں ان سے کوئی بھی شکوہ نہ تھا۔ پال پوس کر بڑا کرنے والے ماں باپ میں سے کوئی یوں ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہو تو اپنا ہوش کیسے رہتا ہے؟ وہ خود بھی جوزف کی موت کے وقت اس کیفیت سے گزر چکی تھی، اس لیے اسد اللہ سمیت تمام اہل خانہ کے لیے اس کے دل میں گہری ہمدردی اور دکھ تھا۔ زنان خانے میں ہمہ وقت جاری رہنے والے وظائف و اوراد کے سلسلے میں اس کا حصہ ڈالنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن اپنے طور پر وہ بھی نواب صاحب کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ حویلی کی خواتین اپنی حواس باختگی کی وجہ سے حویلی کے انتظام و انصرام پر توجہ دینے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے جولیٹ نے غیر محسوس طور پر از خود یہ ذمہ داری سنبھالنی شروع کر دی تھی۔ ملازمین لاکھ وفادار اور تربیت یافتہ صحیح، لیکن انہیں رہنمائی کی حاجت تو رہتی ہی تھی۔ جولیٹ اپنے طور پر یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ باورچی خانے میں کھڑی ملازماؤں کو دوپہر کے کھانے کے سلسلے میں چند ہدایات دے رہی تھی کہ عشرت جہاں معلوم نہیں کیسے اس طرف آن نکلی۔ تمہارا تو دل کی تمنا برائی اور تم حالات کا فائدہ اٹھا کر شوق حکمرانی پورا کرنے لگی۔
کسی ملازمہ کی غلطی پر جھنجھلا کر جولیٹ نے اسے دھیمی آواز میں سرزنش کی تھی جب انہوں نے اس کی بات پہ دخل دیتے ہوئے اس پر طنز کا تیر چلایا۔ غلط فہمی ہوئی آپ کو، میں ایسا کوئی شوق پورا نہیں کری، بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے سب کچھ کری ہوں۔ نواب صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے مجھے اس پر خود بھی گہرا رنج ہے۔ اس نے نہایت نرمی سے عشرت جہاں کے طنز کا جواب دیا۔ افسوس کیسا؟ تمہارے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ اگر ماموں جان بخیر و عافیت حویلی واپس آئے ہوتے تب تک تمہارا حویلی سے بوریا بستر گول ہو چکا ہوتا۔ ان کے ساتھ ہونے والے حادثے کے باعث ہی تم اب تک حویلی میں ٹکی نظر آ رہی ہو۔ عشرت جہاں اب بھی اس پر جملوں کے تیر برسانے سے باز نہ آئی۔ ان کی باتیں سن کر جولیٹ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن موجودہ حالات میں کوئی نیا ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے اس خیال سے وہ ضبط کر گئی اور آہستہ سے بولی، بدگمانی اور بد زبانی دوسروں کو ہی متاثر نہیں کرتی، اس سے کبھی کبھی انسان کی اپنی ذات بھی زد میں آ جاتی ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ مناسب تو یہ بھی ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو اور خود کو اس حویلی کی مالکن سمجھنے کی غلطی نہ کرو۔ میں خود کو مالکن سمجھنے کی غلطی کروں تو بھی یہ میرا حق ہے، کیونکہ میرا باپ اس حویلی کے وارثوں میں سے ایک ہے، لیکن یہاں تو وہ لوگ بھی اپنا سکہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں خود اپنے باپ کے گھر میں جگہ نہیں ملی اور جن کی حیثیت یہاں قابضین کسی ہے۔ اس بار جولیٹ نے بھی کاٹ دار جواب دیا، جسے سن کر عشرت جہاں بلبلا اٹھی اور سخت لہجے میں بولی، بکواس بند کرو کافرہ کی اولاد، تم تو اس لائق بھی نہیں ہو کہ جس شخص کی پوتی ہونے کی دعوے دار ہو اس کے لیے 2 لفظ کلام الہی کے پڑھ کر دعا ہی کر سکو۔ دعا بندے اور معبود کے درمیان کا معاملہ ہے، اور دنیا کا مالک اتنا مہربان تو ضرور ہے کہ اسے جس مذہب کے لوگ بھی سچے دل سے پکاریں وہ ان کی جائز حاجات کو سنتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں سے پیار کرنے والا نہیں ہے، اور وہی جانتا ہے کہ بندے کی کس دعا کو قبول کرنے میں اس کی بہتری ہے۔ اپنی ماں کو کافرہ پکارے جانے پر اس کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ باتیں بنانے کا ہنر بھی اپنی ماں سے ہی لیا تم نے؟ اس نے بھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے عزت اللہ کو دیوانہ بنا دیا تھا، اور تم بھی شاید کچھ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تمہاری ماں بھی سبز قدم تھی جس نے برسوں پہلے اس حویلی کی خوشیاں چھین لی تھی، اور تم بھی اپنے ساتھ اپنی نحوست لے کر یہاں آئی ہو۔ جبھی تو اچھے بھلے اپنے قدموں پر حویلی سے جانے والے ماموں جان اس حال میں حویلی واپس لوٹے ہیں۔ عشرت جہاں کی اس سے دشمنی کی بنیاد بہت پرانی اور مضبوط تھی۔ اپنے دائیں اسد اللہ کی شریک حیات بننے جا رہی تھی کہ جوزفین درمیان میں آ گئی، اور پھر سب کچھ اس طرح بکھرتا گیا کہ تمام تر سازشوں کے باوجود اسد اللہ ان کے حصے میں نہ آ سکے، اور انہیں ایک سخت گیر سسرال میں خلاف مزاج دب کر زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں جولیٹ کے لیے زہر ہی زہر تھا تو یہ کچھ عجب نہ تھا۔ اس سے قبل کہ جولیٹ ان کی اس ہرزہ سرائی کے جواب میں کچھ کہہ پاتی، نواب زادی عالیہ وہاں چلی آئیں۔ ارے آپ دونوں یہاں موجود ہیں؟ ہم دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ دوپہر کے کھانے کے کیا انتظامات ہیں۔ حویلی میں کافی زیادہ مہمان موجود ہیں، اس لیے کھانے کا مناسب بندوبست ہونا چاہیے۔ کیوں ماما نسرین، آپ نے سارا انتظام کر دیا ہے نا؟ انہوں نے پہلے جولیٹ اور عشرت جہاں کی وہاں موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا، اور پھر اپنی آمد کی وجہ بتاتے ہوئے ہیڈ باورچن سے مخاطب ہوئی، جی بی بی، مس صاحبہ نے ہمیں جو اور جیسا جیسا بولا ہم کر لیا ہے، اگر کوئی کمی دکھائی دے تو آپ ہمیں بول دے۔ دوسرے ملازماؤں کے ساتھ تندہی سے کام انجام دیتی ماما نے مؤدب انداز میں نواب زادی عالیہ کو جواب دیا۔ جولیٹ اور عشرت جہاں کے درمیان جاری تکرار کے الفاظ کچھ نہ کچھ اس کے کانوں میں بھی پڑتے رہے تھے، لیکن اس سمے ساری ملازمائیں بحری بنی رہیں، اور اب نواب زادی عالیہ کے مخاطب کرنے پر وہ یوں ان کی طرف متوجہ ہوئی جیسے اب سے پہلے یہاں تھی ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ جولیٹ، اس کڑے وقت میں حویلی کے لیے آپ کا دم غنیمت ہے۔ موجودہ حالات میں آپ نے جس خلوص اور اپنائیت کے ساتھ حویلی کا انتظام سنبھال رکھا ہے اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر اس وقت آپ کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو سارا نظام چوپٹ ہو جاتا۔ آپ نے حقیقی معنوں میں اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے۔ عالیہ کے الفاظ عشرت جہاں کے لگائے گئے زخموں پر مرہم کا کام دے رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرف سے سخت تشویش کا شکار روئی روئی آنکھوں والی عالیہ نے عشرت جہاں کی طرح اس کی ذات پر کوئی الزام نہیں دھرا تھا، اور نہ ہی اس کے کسی عمل کو شک کی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی خدمات کے لیے اس کی شکر گزار تھی۔ آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنا فرض سمجھتے ہوئے کر رہی ہوں۔ جواب میں عالیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ لیے وہاں سے پلٹ گئی۔ جولیٹ بھی دوبارہ نگرانی کا فریضہ انجام دینے لگی، لیکن اب اس کا ذہن خاصا منتشر ہو چکا تھا۔ عشرت جہاں کی باتیں، خاص طور پر کافرہ ماں کی بیٹی ہونے کا تانا اس کے دل پر لگا تھا، اور پہلی بار وہ اپنے صحیح تشخص کے لیے الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ ربر نے گولو کے خیال سے ناشتے کے چند لقمے زہر مار کیے اور پھر بھاٹیا سیٹ سے ملاقات کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہو گیا۔ اس موقع پر رامو بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا۔
अभी वो दोनों अड्डे की चौखट पार भी न कर सके थे कि अड्डे के आसपास फैले हुए आदमियों में से एक दौड़ता हुआ आया और इलाके में पुलिस की आमद की इत्तला दी। इत्तला देने वाले के मुताबिक पुलिस वालों की तादाद अच्छी खासी थी और तेवर भी जारहाना लग रहे थे। रब्बन को समझने में देर ना लगी कि यह विक्रम के ग़याब का रद्द-ए-अमल है। विक्रम की आजकल सबसे ज्यादा रब्बन और उसके अड्डे से ही ठनी हुई थी। चुनांचे इस बात का कवी इम्कान था कि उसके ग़याब की खबर होते ही पुलिस वालों का ध्यान सबसे पहले इस तरफ ही आया हो और उन्होंने फौरन इधर का रुख भी कर लिया हो। लेकिन वो खुद भी रात भर बड़े कर्ब से गुजरा था और अब जो फारूक तक पहुंचने की राह दिखाई दी थी तो उसमें पुलिस वालों की आमद रुकावट के सिवा कुछ न लग रही थी। चुनांचे इत्तला मिलने के बावजूद वो चौखट पार कर गया। रामू उसका हम कदम था। अड्डे से निकलकर वो चंद कदम के फासले पर खड़े तांगे में सवार होने लगे थे कि एक दूसरा तांगा उनके करीब आन रुका। उस तांगे में सवार बावर्दी पुलिस वाले एक एक करके फुर्ती से नीचे उतरे। वो तादाद में 3 थे। किधर जाते हो दादा? अभी इधर अपने से बात करके जाओ। उनमें से एक एएसआई ने हाथ लगाकर रब्बन को रोका। अपने पास समय नहीं है, अभी अपन एक जरूरी काम से जाता है। आप लोगों के पास टाइम है तो अंदर जाकर बैठो। अंदर आपकी खातिर के लिए बहुत आदमी है। अपन अपना काम निपटाकर थोड़ी देर में आ जाता है। ऐसे कैसे दादा? पुलिस का तेरे पिछलों की जर खरीद लौंडी है जो यहाँ आकर तुझे जाने देगी। तुझे तो अपने साथ थाने चलना ही होगा। अभी बात बढ़ाने का नहीं है साहब। दादा समेत इधर सब बहुत परेशान है। पूरी रात आंखों में कटी है। अपने अड्डे का शहजादा फारूक उस्ताद रात से गायब है। अभी अपने को उसको पता ढूंढने का है। तुम अपनी राह खोटी ना करो और अभी हमको जाने दो। हम अपना काम निपटाकर खुद थाने आ जाएंगे। तुमको जो भी काम हो उस समय बोल देना। इस बार रामू ने पुलिस वालों की तरफ रुख करके थोड़ा नर्म और थोड़ा गर्म लहजे में अपनी मजबूरी बयान की। इधर हमको भी बड़ी मुश्किल पड़ी है रामू उस्ताद। उधर इंस्पेक्टर विक्रम की भी रात भर से कोई खबर नहीं है। सवेरे सवेरे उसका बड़ा लौंडा थाने आया था उसका मालूम करने, और जब ही से हम हर तरफ दौड़ भाग कर रहे हैं। इधर के अड्डे वालों से उसका गहरा संबंध है, इसलिए हम यहाँ भी मालूम करने के लिए आए हैं। अब कहाँ का संबंध साहब? हम तो इंस्पेक्टर विक्रम के सेवक थे, पर उन्होंने खुद ही हमारी सेवा को ठुकराकर कहीं और का रुख कर लिया। अब वो काहे को इधर आएंगे? रामू ने बड़े सलीके से खुद को अनजान जाहिर करने की कोशिश की। ये तो हमें भी मालूम है कि वो अपनी खुशी से आने का नहीं। पक्का शक है कि इंस्पेक्टर के गायब होने में तुम लोग की कोई शरारत है। हम अपना शक दूर करने के वास्ते यहाँ आए हैं। अपनी छोटी सी अफसरी पर अकड़ का मुजाहरा करता एसआई कड़कदार लहजे में बोला। पहले जाकर किसी रन के कोठे पर देखना था ना। 2-4 पव्वे चढ़ाकर उधर ही कहीं लुढ़का पड़ा होगा साला। वर्दी उतारने पर नशा चढ़ाकर आप ही थाने पहुंच जाएगा। रब्बा ने इस्तेज़ाइया लहजे में विक्रम के बारे में ख्याल आ रही की। अभी तो तुमको थाने ले जाने को मांगता है उस्ताद। इधर थोड़ा टाइम गुजारोगे तो अपने आप ही इंस्पेक्टर विक्रम का पता उगल दोगे। एसआई का लहजा मजीद तल्ख हुआ। ऐसे गर्मी से काम मत लो साहब। अपन आपको पहले ही बता दिए हैं कि इधर बहुत परेशानी है। अभी हम लोग फारूक उस्ताद का पता करने के लिए जा रहे हैं। आपसे बोल रहे हैं ना कि लौट कर आपके थाने आ जाएंगे। उस समय आप जो पूछना चाहो पूछताछ कर लेना। हो सकता है इतनी देर में इंस्पेक्टर विक्रम आप ही लौट आए। रामू ने अपना लहजा आर्जाना रखा। वो कई मिनटों तक पुलिस वालों को कायल करने की जद्दोजहद करता रहा और उन्हें बातों बातों में यह भी जता दिया कि उनके इल्म में है कि पुलिस वालों के पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं है और उस अदालती हुक्मनामे की गैर मौजूदगी में उन्हें जबरदस्ती थाने ले जाने की कोशिश खुद पुलिस वालों को भी भारी पड़ सकती है। अड्डे वालों को ये सारी बारीकियां अशोक बच्चा ने सिखाई थी और समझाई थी। चनाचे बवक्त जरूरत अपनी मालूमात का इजहार करके पुलिस वालों को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जाहिरी तौर पर एसआई और उसका असिस्टेंट ने अपने लामहदूद इख्तियारात के इस्तेमाल की धमकियां देते हुए आखिरकार इस शर्त पर फौरी तौर पर थाने ले जाने की जिद से दस्तबरदारी इख्तियार की कि रब्बन और रामू जहां भी जा रहे हैं पुलिस के 2 एहलकार उनके साथ जाएंगे और फारिग होते ही फिर दोनों को पुलिस एहलकारों के साथ थाने पहुंचना होगा। रामू ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। रब्बन उस सारे मामले से बेनियाज तांगे में जा बैठा था। उसे यकीन था कि रामू इस मामले को संभाल लेगा और ऐसा हुआ भी था। कुछ देर की ख्वारी के बाद ही सही वो वहां से रवाना होने में कामयाब हो गए। अलबत्ता पुलिस के 2 एहलकार उनकी निगरानी के लिए उनके हमरा मौजूद थे। अड्डे से भाटिया सेठ की कोठी तक का सफर खामोशी से कटा। कोठी पर उतरकर उन्होंने अंदर अपनी आमद की इत्तला भिजवाई तो फौरन ही उनको अंदर बुलवा लिया गया। किस वास्ते आया है? सेठ ने रब्बन को घूरते हुए पूछा। उस वक्त उसका लहजा हमेशा की तरह दोस्ताना नहीं था। वो उससे दोस्ताना रवैये की उम्मीद लेकर आए भी नहीं थे। रात सेठ के गोदाम और फिर मैनेजर महेश के फ्लैट पर उन्होंने जो कार्रवाइयां की थी, जानते थे कि अब तक उसकी इत्तला सेठ तक पहुंच गई होगी और वो उनके खिलाफ भरा बैठा होगा। तेरे कुत्तों ने सब बोल दिया होगा। अपन रात भर से अपने बच्चे के लिए ख्वार हो रहा है। अपन के पास पक्की खबर है कि उसे तेरी लौंडिया ने अगवा कराया। अब तू अपनी लौंडिया से बोल
کہ اپنے شہزادے کو اپن کے حوالے کر دے، ورنہ بات اس سے بھی بہت آگے تک جائے گی۔ ابھی تو ایک گودام کو روتا ہے نا، پر اپنے کو اپنا شہزادہ ملنے میں اور سمے لگا نا تو اپن ایک ایک کر کے تیری ہر چیز کو آگ لگا دے گا۔ ربن نے غضبناک لہجے میں اسے دھمکایا۔ تو اپنی چھت کے نیچے کھڑا ہو کر اپن کو دھمکی دیتا ہے؟ اپن ابھی کمشنر کو فون لگاتا ہے۔ کمشنر کو فون کر کے تو اپنے کو گرفتار کروانے سے جاستی اور کیا کر سکتا ہے؟ اپن گرفتاری سے نہیں ڈرتا سیٹ، تھانہ اپنا دوسرا گھر ہے، ابھی بھی اپن پولیس والوں کے ساتھ ہی دریا ہے، پولیس کے 2 ہرکارے باہر بیٹھے، ادھر سے فارغ ہو کر اپن کو ادھر تھانے ہی جانے کا ہے۔ تجھ کو کس نے بولا کہ تیرے اس چہیتے کو میری لڑکی نے اٹھوایا؟ آخر اس کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ وہ تو ادھر بمبئی میں ہے ہی نہیں، وہ تو کل ہی اپنی جاب پر لوٹ گئی تھی۔ اس بار سیٹ تھوڑا دھیما پڑا اور وضاحت پیش کی۔ وہ تیری آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے سیٹ، اپن تیرے کو بولا نا کہ وہ ادھر بمبئی میں ہے، تو بہت بڑا بزنس مین ہے اور دھندے کی ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتا ہے، پر تیری اولاد کے کرتوت تجھے نہیں معلوم۔ وہ ایسی خطرناک ناگن ہے کہ خود اپنے پتی کو ڈس کر بیٹھی ہے۔ پچھلے دنوں چاند بانوں پر قاتلانہ حملہ بھی اسی نے کروایا تھا، اور اب فاروق کے اپہرن میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ ربن ایک ایک کر کے بھاٹیا پر بملا کا ایک ایک کارنامہ کھولتا چلا گیا۔ تو بملا پر بہت بڑے بڑے آروپ لگا رہا ہے دادا، اگر تیرا ایک آروپ بھی جھوٹا نکلا نا تو اپن تیرے پر بمبئی کی زمین تنگ کر دے گا۔ تو بہت بڑا گنڈا ہے، پر اپنے کو بھی کم نہ سمجھ، اپن اپنی دولت کی ڈگڈگی بچا کر پولیس کو بھی اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے، اور تیری برادری کے لوگوں کو بھی۔ دادا سے زبان سنبھال کر بات کرنے کا سیٹ، دادا ایسی اپنے منہ سے کوئی بات نکالنے والا نہیں ہے۔ رامو نے اسے سختی سے تنبیہ کر ڈالی۔ ایسے ہی بات نہیں کرتا تو ثبوت دے اپنے کو، ایسے تو اپن کسی کی بات کا وشواس نہیں کر سکتا نا۔ ثبوت بھی تیرے کو دے سکتے ہیں، پہلے تو سوچ کر بول کہ اگر تیری لوڈیاں بمبئی سے باہر نہیں گئی تو ابھی کدھر میں ہو سکتی ہے؟ اس کوٹھی کے علاوہ بھی تو کوئی ٹھکانہ ہوگا نا تیرا؟ اپنے کو وشواس ہے کہ وہ ادھر ہی ہوگی، فاروق کو ساتھ لے کر وہ کسی ہوٹل میں تو جا نہیں سکتی۔ ربن بالکل منطقی انداز میں سوچ رہا تھا۔ بھاٹیا نے ربن کی بات توجہ سے سنی اور ذرا سا غور کرنے کے بعد بولا، ادھر جوہو کے علاقے میں اپنا ایک بنگلہ ہے، جاستی سمے سے خالی پڑا ہے، ادھر صرف ایک چوکیدار رہتا ہے، اپن ادھر فورن کنٹری سے آنے والے گیسٹ کو ٹھہراتا ہے، گیسٹ آتا ہے تو سروس دینے کو باقی سٹاف بھی بھجوا دیتا ہے۔ ابھی ادھر کوئی گیسٹ نہیں ہے، بملا اگر بمبئی میں ہے تو ادھر ہی ہوگی، چلو تو ادھر ہی چلتے ہیں، سارا دودھ پانی خود الگ ہو جائے گا۔ رامو نے عجلت کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ سیٹ نے انکار نہیں کیا اور ایک ملازم سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے حکم دیا۔ اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے وہ روزانہ دفتر جانے سے قاصر تھا، چنانچہ کوٹھی میں بیٹھے بیٹھے سارا کاروبار چلاتا تھا۔ اس کے خاص ملازمین یہیں آ کر اسے ساری رپورٹس پہنچا دیتے تھے اور یہیں بیٹھ کر وہ احکامات بھی جاری کر دیتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے کاروبار سے اس حد تک غافل ہو جائے کہ ملازمین اسے چونا لگا سکے۔ ایک طرف اس نے مکمل خبرگیری کے لیے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا، تو دوسری طرف خود بھی اچانک چھاپے مارنے کا عادی تھا، اس لیے ملازمین کو لگام ڈلی رہتی تھی اور وفادار بن کر ہی رہتے تھے۔ اب بھی ڈرائیور نے منٹوں میں گاڑی تیار کر دی اور بھاٹیا سیٹ ان کے ساتھ اپنے جوہو والے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ آئے پولیس اہلکار گیٹ کے باہر ہی رکے ہوئے تھے، چنانچہ اگر انہوں نے گیٹ سے نکلتی گاڑی میں ربن اور رامو کو سوار دیکھا بھی تھا تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس سواری کے لیے وہی تانگا تھا جس میں وہ یہاں تک آئے تھے، اور ظاہر ہے تانگے سے موٹر گاڑی کا تعاقب کسی طور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فی الحال انہیں پولیس اہلکاروں کی پرواہ بھی نہ تھی، وہ جلد از جلد فاروق تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ موٹر گاڑی کی تیز رفتاری کے باوجود ان کے لیے فاصلے کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال مشکل سے ہی صحیح راستہ ختم ہو گیا اور وہ بھاٹیا سیٹ کے خوبصورت بنگلے تک پہنچ گئے۔ سیٹ کی گاڑی دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار فوراً مستعد ہو گیا اور پھرتی سے گیٹ کو پورا کھول دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی اندر لے جا کر روکی اور سیٹ سمیت ربن اور رامو نے بھی دیکھا کہ پورچ میں پہلے سے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ اس گاڑی کو دیکھ کر سیٹ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یقیناً بملا کی گاڑی پہچان کر اسے اس کی یہاں موجودگی کا یقین آ گیا تھا۔ گاڑی کی یہاں موجودگی کا مطلب تھا کہ بملا بھی یہاں تھی، اور بملا کے یہاں ہونے کا مطلب تھا کہ ربن اپنے دعوے پر سچا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق بملا سچ مچ بمبئی میں موجود تھی اور اپنے باپ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اپنی جاب پر واپس جا رہی ہے۔ نمستے سیٹ۔ ڈرائیور کی گاڑی اندر لا کر روکنے اور خود باہر نکلنے تک چوکیدار گیٹ بند کر کے گاڑی تک پہنچ گیا تھا اور بھاٹیا کی طرف کا دروازہ کھول کر خوشامدی لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ بملا اندر ہی ہے نا؟ ہاں مائی باپ، مالکن رات کو آئی تھی، اس کے بعد باہر نہیں نکلی، اپنے کو اندر آنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے اپن ناشتے پانی کبھی پوچھنے نہیں جا سکے۔ مالکن کا مہمان بھی اندر ہی ہے؟ بھاٹیا نے دل پر جبر کر کے دوسرا سوال کیا۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی چلا گیا، بولا تھا کسی ضروری کام سے جا رہا ہے،
تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گا۔ چوکیدار نے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ شاید اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، لیکن سوال کرنے کی جرات نہیں تھی۔ دوسری طرف سیٹ کے بعد گاڑی سے اترنے والے ربن اور رامو بھی الجھن کا شکار تھے۔ بملا فاروق کو اغوا کر کے یہاں لائی تھی، تو پھر اسے اتنی آسانی سے جانے کیوں دیا؟ کسی گڑبڑ کے احساس کے ساتھ انہوں نے